बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स का इस प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में इस्तकबाल है, जिसका उन्वान है माह रमज़ान और ख़ुद साज़ी। इस माह मुबारक को रमज़ान इसलिए कहा गया कि इस महीने में गुनाह जल कर ख़त्म हो जाते हैं। यह महीना इंसान के रास्ते से कमाल की राह में हायल रुकावटों को दूर करता है और उसके अखलाक की इस्लाह और पाकीज़गी के लिए मौका फ़राहम करता है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का आखिरी एपिसोड है, जिसमें हम बहुत ही अहम सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मुसलसल जो हमारी गुफ्तगू हो रही है मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब से, तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, हमारे इस आखिरी एपिसोड का ये पहला सवाल है कि इंसान कामिल क्या है और इसके बारे में हमारे उलमा किराम ने क्या बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान कामिल, इसकी तरकीब से जैसा बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान और कामिल, खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर ये एहसान किया और करम किया कि इंसानी सूरत में हमको दुनिया में बनाकर भेजा। जब खुदावंद आलम ने ये चाहा ये कायनात बनाए तो हज़रत आदम को अपने खलीफा के तौर पर सिलेक्ट किया और चुना, और उनकी ज़ुर्रियत में आने वाले अफराद को इंसानियत से नवाजा। और ये वही इंसानियत है कि जिसके अंदर फ़ितरत इलाही पाई जाती है, कि जिसके अंदर रूह खुदा का एक अम्र, जो रूह खुदा अम्र इलाही है, उसका एक हिस्सा पाया जाता है। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही के तहत ये इंसान इस दुनिया में आने के बाद आलम मादा की कसाफ़तों और गलाज़तों में इतना ज़्यादा मुलव्विस हो जाता है, इन रंगीनियों में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो अपनी इंसानियत को फ़रामोश कर देता है और अपनी इंसानियत से गाफिल हो जाता है। मगर खुदावंद आलम का करम होता है और वो अपनी गफलत से बेदार होता है, यानी वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है कि अल्लाह ने हमें अगर इस दुनिया में भेजा तो क्यों भेजा, हम इस दुनिया में आए हैं तो आखिर क्यों आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब अपने आप को पहचानता है, जिसका नाम खुद शनासी है, तो फिर वो खुद साजी के रास्ते में बढ़ता है। और अब वही इंसानियत जो ये आसमान से लेकर आया था, अल्लाह ने जिस उन्वान से इसको इंसान बनाकर भेजा था, उस रास्ते पर कदम रखते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इंसान को होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इंसान कामिल कहलाता है। हालांकि बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं कि जो कमाल में उस मकाम पर पहुंच जाएं कि जिस मकाम पर पहुंचने के लिए खुदावंद आलम ने हमको दुनिया पर भेजा है। खुदावंद आलम कहता है कि मैंने पैगम्बर इस्लाम के अंदर तुम्हारे लिए नमूने अमल रखा है, तमाम इंसानों के लिए। खुदावंद आलम कहता है कि लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने पैगम्बर इस्लाम के अंदर, रसूलुल्लाह के अंदर क्या किया है, उसवे हसना को रखा है। क्यों? क्योंकि इस कायनात में इंसान कामिल की सूरत में अगर कोई शख्स पहचाना जा सकता है तो वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि पैगम्बर इस्लाम अल्लाह की तरफ से इंसान की सूरत में यहाँ पर आए हैं और हमको इंसानी अक़दार समझाने के लिए, हमारे अखलाक को बेहतर करने के लिए, हमारी खुद साजी के लिए, हमारी खुद शनासी के लिए, हमारे तहज़ीब नफ्स के लिए आपने 63 बरस की वो ज़िंदगी पेश की है, जिनमें इस्लामी ज़िंदगी सिर्फ 23 बरस है। कि जब आपने 40 बरस की उम्र में ऐलान रसालत किया और 63 बरस की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो जो 40 बरस आपने ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पर अपने आप को नबी नहीं कहलवाया, वहाँ पर अपने रसूल होने का ऐलान नहीं करवाया, बल्कि इस 40 बरस में पैगम्बर इस्लाम ने इंसान बन के ज़िंदगी गुजारी और ऐसा किरदार पेश किया कि इस्लाम नहीं पेश किया है, मगर पैगंबर को लोग इंसान कामिल समझते हैं। यानी वो अरब जाहिल बद्दू के जिनके यहाँ माशरे का कोई कानून नहीं पाया जाता, चोर हैं, डकैत हैं, जालिम हैं, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले हैं, खयानतकार हैं, लुटेरे हैं, मगर वो पैगंबर इस्लाम की तरफ जब निगाह डालते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमारे अरब में कोई सादिक है तो यही मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई अमानतदार है तो यही रसूलुल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान इस्लाम से दूर भी हो, दीन को ना भी माने, कम से कम अगर वो अपने आप को इंसान समझता है तो उसको वैसा बनना पड़ेगा जैसे पैगंबर इस्लाम 40 बरस तक
بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو وہاں وہ مسلمان کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، پروفیٹنس کا کانسیپٹ نہیں ہے، انسان بن کے زندگی گزاری ہے. اگر کوئی اس راستے پر جائے تو پھر وہ انسان کامل کہلاتا ہے. البتہ آپ نے کہا کہ علماء نے انسان کامل کے بارے میں کیا کہا ہے، تو 7ویں صدی ہجری میں محی الدین عربی کے نام سے مشہور ہیں عارف بزرگ، سب سے پہلے یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی کہ انسان کو کمال تک پہنچنا چاہیے. کمال یعنی اپنی اس انتہا پر پہنچ جانا چاہیے کہ جہاں پر یہ انسانیت کمپلیٹ ہو جائے. کمال اور اکمال سے جو مانوس آیت ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب کے جو انسان کامل کا بہترین نمونہ ہے، جب آپ کی ولایت اور آپ کی خلافت کا اعلان ہوا تو خداوند عالم نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یعنی دین اپنے آخری اسٹیپ پر جب پہنچ گیا تو دین کامل ہوا. اسی طرح سے جب انسانیت اپنے آخری اسٹیپ پر پہنچ جائے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کامل ہو گیا. کہ جس کے بارز نمونے پیغمبر اسلام ہیں، مولا کائنات ہیں، اور یہ ہمارے جو 14 معصومین کہلاتے ہیں. البتہ یہ سب انسان کامل کے نمونے ہیں، اور ہم سب کے اوپر ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے، ان کا فالوور ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کے امتی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اپنی انسانیت کو بھی اس کمال پر پہنچانا چاہیے کہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم انسان کامل کہلائیں گے. بے شک، بالکل سچ کہا آپ نے. جس طریقے سے دیکھیں ماہ رمضان المبارک انسان سازی اور خود سازی کا مہینہ ہے، تو اس بابرکت مہینے میں دیکھا جائے تو بندوں سے متعلق جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کے جو عمل ہیں وہ شامل حال ہیں کہ نہیں؟ احسن تم. ماہ رمضان مبارک کے جیسا بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کہ اس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے. یہ روزے کا مہینہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے گی. لیکن قرآن تعلق ہے بندے کا اللہ سے، کہ جب انسان یہ چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھے، تو یہ بندے کا اللہ سے تعلق ہے. جب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا تعلق بھی خداوند عالم سے ہے کہ لعلکم تتقون، اس کی وجہ سے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری دے گا. مگر وہیں اس ماہ رمضان میں اس روزے کے ذریعے سے خداوند عالم نے بندے کے بندے سے تعلق کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ بھوکے ہم کیوں رہیں. آپ نے فرمایا کہ حقوق عباد کا کوئی اس میں پہلو نکل کے آتا ہے، یعنی تو بالکل نکل کے آتا ہے. جب ہم بھوکے رہیں گے تو کسی بندے مومن کی بھوک کا احساس ہوگا، جب ہم پیاسے ہوں گے تو کسی بندے مومن کی پیاس کا احساس ہوگا. اور اسی لیے جب یہ بھوک اور پیاس کامل ہو جائے اور پورا ماہ رمضان مبارک تمام ہو جائے تو اگلے ہی روز جو سب سے پہلا عمل انسان سے مانگا گیا ہے وہ بندگان خدا سے متعلق ہے کہ آپ فطرہ نکالیے تاکہ کسی اور ایک مسلمان اور ایک مومن کی مدد ہو سکے اور اس کے یہاں بھی وہ خوشحالی آئے کہ جو آپ کے یہاں خوشحالی ہے. لہٰذا یہ ماہ رمضان مبارک انسان کے اللہ سے تعلق کے علاوہ انسان کے دوسرے بندے سے تعلق کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. لہٰذا کبھی بھوک کے ذریعے ہم دوسرے بندے کی بھوک میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی فطرے کے ذریعے ہم اس کی کمک کر کے، اس کی مدد کر کے اس کی خوشی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر صرف ماہ رمضان مبارک میں انسان اللہ سے تعلق بنا لے، بندوں سے تعلق نہ بنائے، تو اس نے بھی رمضان سے استفادہ نہیں کیا. اور انسان صرف بندوں کو خوشحال رکھے کہ ان کے افطار کا انتظام کرے، ان کے فطرے کا انتظام کرے، ان کے متعلق اپنے خزانے کھول دے، مگر اپنے رشتے کو اللہ سے نہ سدھارے، تو پھر اس نے بھی رمضان سے صحیح استفادہ نہیں کیا. لہذا صحیح استفادہ ماہ رمضان سے وہی کرے گا کہ جو اس ماہ رمضان میں اللہ سے بھی اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اور اللہ کے بندوں سے بھی اپنے رشتوں کو مضبوط کر لے. اور اگر ایسا ہم نے کر لیا تو یہ رمضان کامیاب و کامران ہوگا. اگر انسان یا انسانیت کی جو بات آتی ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حسن تم. انسان ہم سب ہیں، ہم سب ناس کہلاتے ہیں. جب بات ہم کرتے ہیں انسان کی تو انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے، انسان برا بھی ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے کہ ہم سورہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو ہیں معوذتین کہلاتے ہیں، دو سورے کہ جہاں پر بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے. تو اس سورے میں کہ جہاں ناس 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 بار بار تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں ہے کہ جو برے افراد ہیں وہ جناتوں میں بھی شامل ہیں اور انسانوں میں بھی شامل ہیں. لہٰذا انسان برا بھی ہو سکتا ہے اور انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن برے انسان کے اندر انسانیت نہیں ہو سکتی. جو انسان کے اندر برائیاں پائی جائیں، جس انسان کے اندر اللہ کا حق نہ پایا جائے، جس انسان کے اندر بندوں کا درد نہ پایا جائے، جس انسان کے اندر رحم دلی نہ پائی جائے، جس انسان کے اندر دوسروں کا خیال نہ پایا جائے، تو یہ انسان تو ہے مگر انسانیت اس کے یہاں سرایت نہیں کی ہے. انسانیت وہی فطرت الہی ہے
کہ جس فطرت کو لے کر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، انسانیت اسی نفخت و فیہ میں روحی کا ایک دروازہ اور ایک نمونہ ہے کہ جو حضرت آدم کو عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ انسان فطرت الہی کی حفاظت کرتا ہے، اگر یہ انسان اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے اس انسان ہونے کو محفوظ کرتے ہوئے انسان کامل بننے کے راستے میں نکل جاتا ہے، تو پھر یہ انسان بھی کہلائے گا اور اس کے اندر انسانیت پائی جائے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر ہم صرف انسان ہیں کہ ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دو پیروں سے چلتے ہیں، لیکن ہمارے اندر انسانی درد نہ ہو، ہمارے اندر خدا کا خیال نہ ہو، تو پھر ہم انسان ہیں مگر انسانیت سے کوسوں دور۔ اگر ہم چاہیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے متعلق ایک پیارا سا، ایک اچھا سا میسج ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ماہ رمضان مبارک کی جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس ماہ رمضان مبارک میں خداوند عالم قرآن کریم کو نازل کرنے والا ہے، تو اس ماہ رمضان میں ہم قرآن سے زیادہ استفادہ کریں، ہم تلاوت جتنی ہو سکتی ہے اتنی کریں، اس کے ترجمے کو ضرور دیکھیں، اور اگر موقع مل جائے تو تفسیر کی طرف بھی نگاہ ڈالیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ خداوند عالم قرآن کریم میں ہم سے کون سی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اور روزہ رکھ کر ہم دوسروں کی پیاس اور بھوک کو محسوس کریں، اور جب یہ بھوک اور پیاس محسوس ہو تو پھر جب ہم کسی بھوکے کو دیکھیں تو اس کے کھانے کا انتظام کریں، جب کسی پیاسے کو دیکھیں تو اس کے پانی کا انتظام کریں، اور فطرے کی صورت میں ہم دوسروں کے اہل و عیال کی مصیبتوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کے رفاہ کے راستوں کو بھی ہموار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ خداوند عالم ماہ رمضان کی برکتوں کو ہماری زندگی میں اسی طرح شامل کر دے گا جو شامل کرنے کا حق ہے۔ بہت اچھا میسج آپ نے دیا گا، لیکن ہمارے ذہن میں ایک میسج کے بعد بھی ایک بہت پیارا سا ایک سوال ابھر کے آیا کہ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں تو اس میں ایک شمار رہتا ہے ہمیشہ کہ ہمارے جو ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، تو کیا ان ساری عبادتوں کے بعد ہم امام زمانہ کا دیدار کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ یہ ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا اس سوال کا چھوٹا ہی سا جواب ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت آپ نے نہیں کیا ہے جی، یہ امام نے آپ سے کروایا ہے، ذہن میں آ کیونکہ گیا۔ جو چیز میں نے ابھی بیان کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا بارز نمونہ امام زمان ہے، اس لیے کہ جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ شب قدر ہے کہ جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نازل ہونے والے کو ایک جگہ چاہیے کہ وہ کہاں نازل ہو۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان سفر کرتا ہے تو وہ پہلے سے اپنے مقصد کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے کہ میں دہلی جا رہا ہوں تو مجھے کس کے یہاں رکنا ہے، میں بامبے جا رہا ہوں تو کس دوست سے ملاقات کرنی ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، روح الامین جبریل نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، یعنی جب تک قرآن ہے شب قدر میں، اس لیلہ قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جب یہ نازل ہوتے ہیں تو ان کا منزل کون ہے، یہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ جس کے اوپر نازل ہوتے ہیں وہی اللہ کی طرف سے حجت خدا قرار پاتا ہے۔ کیا آج تک کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ ملائکہ اس کے پاس آئے ہیں؟ کیا آج تک کسی مفتی نے یہ دعویٰ کیا کہ ملائکہ اس کے پاس آئے ہیں؟ کیا آج تک کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ شب قدر میں میرے پاس آتے ہیں؟ سوائے ائمہ اطہار کے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا یہ وہ پاک رات، اس ماہ رمضان مبارک میں شب قدر وہ پاک رات ہے کہ جب ملائکہ اور روح الامین امام زمان کے اوپر نازل ہوتے ہیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا بہترین موقع یہ ماہ رمضان ہے کہ بندہ اس مہینے میں نہ صرف یہ کہ قرآن کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائے، بلکہ اس شب قدر کے ذریعے سے امام زمان سے بھی نزدیک ہو سکتا ہے کہ جہاں ملائکہ ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر بندہ کہ جس کے لیے یہ نمونہ عمل ہے وہ کیسے امام سے ملاقات نہیں کر سکتا؟ اگر انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے، اگر اپنے اندر طہارت کو پیدا کر لے، اگر واقعی معنی میں وہ تہذیب نفس کا حامل ہو جائے، وہ حقیقی معنی میں خود سازی کے راستے پر نکل جائے، تو یقیناً امام کی اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ملاقات صرف فزیکل ہونا ضروری نہیں ہے کہ امام فزیکی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم سے ملاقات کریں۔ کبھی 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 روح کی روح سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کبھی فکر کی فکر سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی ہمارے وجود امام زمان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، مگر کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اگر ہم ان سے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے تو وہ الہامی طور پر، غائبانہ طور پر وہ ہم سے ملاقات کریں گے اور ہمارے راستے کو اور ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا اس پروگرام کا آخری ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ سبھی اس سے استفادہ ضرور کیا ہوگا، آپ سبھی نے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیے گا اور ماہ مبارک رمضان میں چینل ون کے لیے دعا ضرور کیے گا۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ،
خدا حافظ.